हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अभी केटीगुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली डॉक्टर इसरार अहमद जी से वीडियो है कि सूर्य रहमान के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान, और ये अल्लाह का वो नाम है जो रहमत के मादे से, लेकिन ख़ास शान उसकी ये है कि जिसमें एक तूफ़ानी कैफियत है अल्लाह की रहमत, ठाठे मारते हुए समंदर की तरह। ग़ज़बान हम पढ़ चुके हैं 2 दफ़ा, निहायत ग़ज़बनाक हज़रत मूसा के लिए लफ्ज़ आया ग़ज़बान आसिफा। तो अरब कहेगा अगर भूख से मर रहा है आना जुआन, प्यास से मर रहा है आना अतशान, तो रहमान के वजन पर बहुत मुबालगा होता है और उसमें एक शान होती है जैसे कि तूफानी शान, तूफान वो भी इसी में है। और रहमान वो हस्ती के जिसकी रहमत ठाठे मारते समंदर के मानिंद है। अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया है। यानी ये कि कुरान मजीद की अजमत का तसव्वुर करो, ये अल्लाह की रहमानियत का मजहर अतम है, उसकी रहमत की सबसे बड़ी शान, उसका मजहर अतम जो है वो कुरान है। दूसरी बात ये, अल्लाह के नामों में चोटी का नाम रहमान है, बहुत पसंदीदा। रहमत की तो जरूरत हर शख्स को है। हुजूर ने फरमाया मैं भी मुस्तगनी नहीं। आपने एक मौके पे फरमाया कि कोई जन्नत में सिर्फ अपने अमाल की बुनियाद पर नहीं जाएगा जब तक कि रहमत खुदाबंदी दस्तगीरी न करे। और हजरत आयशा से है ये रिवायत। हजरत आयशा ने पूछ लिया, जाहिर बात है मियाँ बीवी के दरमियान एक बेतकल्लुफी भी होती है, कि क्या हुजूर आप भी? आपने फरमाया हाँ मैं भी। इल्ला यतगम्मदनी रब्बी बिरहमतिही, मैं भी जन्नत में नहीं जा सकूंगा मगर इस सूरत में कि मेरा रब मुझे अपनी रहमत से ढांप ले। तो रहमान चोटी का नाम है अल्लाह के नामों में से। और जो इल्म अल्लाह ने दिया है इंसान को, उसमें चोटी का इल्म कुरान है। एक इल्म वो है रिवील्ड नॉलेज जिसकी चोटी ये है, एक इल्म एक्वायर्ड नॉलेज, रफ्ता रफ्ता इंसान जा रहा है। लेकिन सबसे ऊंचा इल्म, सबसे बड़ा इल्म खलकल इंसान, उसी ने इंसान को बनाया और उसकी क्रिएशन का क्लाइमेक्स इंसान है। तख्लीक की मेराज इंसान है। खलकतहु बियदैया, अपने दोनों हाथों से बनाया है, जिसमें आलम अमर और आलम खल्क जमा हो गए। उससे आगे अल्लमहुल बयान, जो सलाहियतें इंसान को दी हैं उनमें चोटी की सलाहियत जो है बयान है। इंसान को कहा गया हैवान नातिक, नुत्क, कुव्वत बयान। और ये बात हमें मालूम है कि ये जो इंसान का जो ब्रेन है, जाहिर बात है गोरिल्लास में भी है, चिंपैंजीज में भी है और भी हैवानात के अंदर भी है, घोड़े का भी ब्रेन है। लेकिन ये ब्रेन जैसे जैसे रफ्ता रफ्ता लोअर एनिमल से ऊपर आप आकर देखते हैं, हाईएस्ट इंसान के अंदर आकर इसका जो ग्रे मैटर है, वो जो हाईएस्ट इवॉल्व फॉर्म है, उसमें मुख्तलिफ एरियाज हैं। ये विजन का एरिया है, आंख से जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो पर डिसाइफर होती है ग्रे मैटर के उस पिछले हिस्से के अंदर। हियरिंग एरिया है। लेकिन सबसे बड़ा रकबा जो है वो है स्पीच सेंटर, और उसके 2 हिस्से हैं, दूसरे की बात सुनना और समझना, फिर अपनी बात कहना। ये 2 एस्पेक्ट्स हैं इसके। तो स्पीच सेंटर, उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, कलाम का फहम और फिर कलाम को दूसरों तक पहुंचाना। तो अल्लमहुल बयान, अल्लाह ने सलाहियतें तो और भी दी इंसानों को बहुत सी, आंख भी दी, कान भी दिया, लेकिन ये आंख और कान तो हैवानात में भी है, बल्कि बाद हैवानात की बसारत हमसे कहीं ज्यादा आगे है। बाद हैवानात वो है कि जिन्हें रोशनी की भी जरूरत नहीं देखने के लिए, बगैर अंधेरे में भी देखते, हम तो अंधेरे में नहीं देख सकते। इस तरह कान, घोड़े का कान जो है उसके कान खड़े हो जाते हैं एंटेना की तरह से। अगर कहीं से आहट हो, जब ये अपने घोड़सवार ने कुछ नहीं देखा, खुला सुना है, लेकिन जरा सी आहट कहीं की घोड़े ने सुन ली। इस हवाले से बाकी चीजें जो हैं उनमें तो ये कि अलहदा अलहदा गिना जाएगा तो सलाहियतें बाकी शायद इंसान से बेहतर भी दूसरे हैवानात में है। सूंघने की सलाहियत कुत्ते में जितनी है,
ہمارے پاس تو 1/100 بھی نہیں ہے۔ حیوانات میں سونگھنے کا ایریا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے برین کے اندر، وہ سونگ کر چیزوں کو اندازہ کرتے ہیں کھانے کی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن انسان کے ہاں آ کر ہائیسٹ لیول آف برین میں یہ اسپیچ سینٹر ہے۔ اب یہ جو 4 آیتوں سے 3 جملے بنے، الرحمن آیت 1 ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا۔ الرحمن مبتدا ہے، علم القرآن خبر ہے، جملہ اب بنا، تو جملے 3 ہوئے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس کو جو ریشو پروپورشن کا قاعدہ ہوتا تھا نسبت و تناسب کا حساب میں، ارتھمیٹک میں 3 ویلیوز دی گئی ہیں، چوتھی تلاش کرو۔ چوتھی ویلیو اس میں کیا ہے جو مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے؟ انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے، قوت بیان، اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین۔ اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ، قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔ جیسے کہاوت ہے کہ توپ اس لیے نہیں بنتی کہ اس سے مکھیاں ماری جائیں، اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے، اسی صلاحیت کو وکلاء استعمال کرتے ہو، جو اچھا آرگو کر سکے اس کی فیس بڑھتی چلی جاتی۔ ڈیماگوگ کوئی لیڈر ہے، بڑی اچھی تقریر کر سکتا ہے، وہ مرنے مارنے پر جو ہے مجمع کو آمادہ کر دے گا، لوگوں کو آمادہ کر دے گا، وہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، لیڈر بن جائے گا۔ تو یہ صلاحیت جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ تو دنیا میں لیڈریاں اپنی بناؤ اس کے ذریعے سے۔ اس کا مصرف کیا ہے؟ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ۔ یہ ہے بیان، اللہ کا بیان۔ اس بیان کو سمجھنا، پہلے تو اسپیچ سینٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے، اور پھر اسپیچ سینٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کرے۔ چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان۔ دیکھیے نام کے اندر بھی وہ قافیہ مل رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان۔ اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور خیر یہاں پر سپرلیٹو کے سنس میں آ رہا ہے، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اب سورہ قمر کے فوراً بعد یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ یہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں، ان کی گردش حساب کے ساتھ ہے، اسی حساب سے دن بن رہے ہیں، راتیں بن رہی ہیں، ہفتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم جو ہے تو ستارے، سورج اور چاند کے مناسبت سے تو اس کے لیے ستارے کی مفہوم ہے، لیکن نجم جو عربی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہوں۔ والنجم والشجر یسجدان، شجر کے حوالے سے ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جھاڑیاں، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، ان کے سائے، جیسا کہ کئی دفعہ آ چکا ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھے ترازو۔ یہاں اس سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جو کہ تولتی ہے دنیا کے اندر، اس میں بیلنس ہے، کاسمک بیلنس۔ آسمان اور زمین کے اندر، آسمان میں جتنے اجرام سماویہ ہیں، ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے، وہ ایک بیلنس ہے۔ جو کشش ثقل ہے، ان کی مختلف، یہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر کرے کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بیلنس جب ذرا سا گڑبڑ ہوگا اور یہ کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے، فاصلے ہی کہیں تو ہوتا ہے کنورسلی پروپورشنل ٹو دی ڈسٹینس، لہذا وہ جو گریویٹیشنل فورس ہے، اگر ایک طرف سے ذرا فاصلہ کم ہو گیا، اس کا مطلب دوسری طرف بڑھ گیا، تلپٹ ہو جائے گا۔ تو یہ کاسمک بیلنس ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، دیکھو اس میزان میں، اس توازن میں، یہ جو بیلنس ہے یہاں کا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو، بد زیادتی کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور قائم رکھو وزن کو قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہ کرو، نہ تطغوا نہ تخسروا، نہ کمی نہ زیادتی۔ کہیں فاصلہ بڑھ جائے گا تب بھی خرابی، کہیں فاصلہ کم ہو جائے گا تب بھی خرابی۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ،
الفاظ کی مناسبت سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ ترازو ہی مراد ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر مراد لی جائے، لیکن ترتیب دیکھیے جس طرح یہ آ رہا ہے الشمس والقمر بحسبان. اب اس کے حوالے سے یہ گویا کہ کاسموس کی بات ہو رہی ہے. اس کاسموس کی بات کے بعد نیچے اتر کے والارض وضعها للانام، تدریجاً نیچے آ رہے ہیں. اور زمین کو ہم نے بنا دیا، رکھ دیا لوگوں کے لیے، پست کر دیا، ان کے قدموں میں بچھا دیا اپنی مخلوقات کے لیے. اور مخلوقات میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں. فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں، والحب ذو العصف، اور اناج ہے جس کے ساتھ بس بھی ہوتا ہے، والریحان. اس کے دو ترجمے ہیں، ایک تو یہ کہ اور خوشبودار پھول بھی ہیں، یا یہ کہ اور دوسری غذائیں بھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. عام طور پر جو ترجمہ ہے اس میں آلہ کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمتیں، لیکن اصل میں یہاں نعمت، قدرت، ان دونوں کو جمع کیجئے. کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے، کہیں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. تکذبان صیغہ ہے تثنیہ کا، دونوں سے خطاب ہو رہا ہے، انسانوں سے اور جنوں سے، اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی. خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے بنایا انسان کو اس صلصال سے، اس سوکھی ہوئی خشک مٹی سے، وہ گارا سنا ہوا گورا، صلصال من حمئی مسنون، اور جب وہ اتنا سوکھ گیا کہ کھنکنے لگا، کالفخار، جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے، اسے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے، جس کو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہجر میں، نار السموم، لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے. تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے، شعلہ، اس کا ایک حصہ تو ہے جو نظر آتا ہے، اور ایک حصہ وہ جو نظر نہیں آتا. وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ہیٹ، ٹیمپریچر ہائیسٹ وہاں ہوتا ہے، وہ ہے مارج من نار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے مشرقوں کا بھی، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. یہ تسنیہ کی جو مناسبت سے یہاں پر مشرقین و مغربین کہا، کہیں مشارق والمغارب ہے، رب المشارق والمغارب، کہیں مشرق و مغرب ہے، اور یہ سب ٹھیک ہے. مشرق و مغرب واحد کی حیثیت سے بھی درست ہے. اور مشرقین اور مغربین، اس وقت کا جو مشرق ہے جہاں سورج نکل رہا ہے، اس کے مقابلے میں مغرب ہے جہاں وہ ڈوبے گا. لیکن وہی مغرب وہ مشرق ہے دوسرے، ہمارا جو پیچھے جو حصہ ہے گلوب کا، اس کا مشرق ہے، اور جو ہمارا مشرق ہے وہ اس کا مغرب ہے. تو دو مشرق دو مغرب. پھر یہ کہ ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے. کسی نہ کسی وقت وہاں پر سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے، کبھی وہاں پر غروب ہو رہا ہے. تو مشارق والمغارب. لیکن یہاں پر تسنیہ کی مناسبت سے رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب مالک اور دونوں مغربوں کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلا دیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان کے مابین ایک ایسا پردہ حائل ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، داخل نہیں ہوتے، اپنی حد کے اندر رہتے ہیں. یہ ہیں گرم روئیں چلتی ہیں ٹھنڈے پانی کے سمندر میں، یا جیسے کہ کابل پر نظر آتا ہے دو دریا چل رہے ہیں، دریائے سندھ کا پانی علیحدہ نظر آ رہا ہے اور دریائے کابل کا علیحدہ نظر آ رہا ہے، اور یہ اٹک پر نظر آتا ہے، اور کافی دور تک پھر یہ علیحدہ علیحدہ چل کے نظر آتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کے لیے ہی ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ پہاڑ جیسے جہاز، جوار المنشآت جو اونچے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ. پچھلے زمانے میں بھی تو اگرچہ بادبانی ہوتے تھے، لیکن جب بادبان کھل جاتے تھے تو بڑی اونچی جو ہے بادبان ہوتے تھے ان کے، پہاڑ کی طرح، پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی. اور آج جو کچھ چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز، ان کو تو دیکھیں تو واقعی تو وہ پہاڑ ہوتے ہیں سمندر میں.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کل من علیہا فان۔ اب یہ جو یہاں آئی ہیں اب تک آیات، اللہ کی صنائی، اللہ کی قدرت نوٹ کریں گے جب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے۔ پہلے آیا ذکر قرآن، اس کی عظمت اور اس کا جو ایک مضمر ہے چیز کہ انسان کو اس قرآن کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر اگر اللہ نے وہ جو شعر علامہ اقبال کا، اگر یک قطرہ خون داری اگر کتنا اچھا سے بتایا انہوں نے سورہ رحمان کے بارے میں، اور جو اللہ تعالیٰ ترازو تولتے، سب کو سمانے تولتے، سب کو برابر دیکھتے ہیں، دنیا بنائی انہوں نے، وہ مطلب بنا بھی سکتے تو مٹا بھی سکتے ہیں، تو ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے، اچھے کرم کرنے چاہیے، اچھے نیک کام کرنے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، دوسروں کو سہایتا کرنی چاہیے۔ بہت ہی اچھا ویڈیو لگا، بہت ہی اچھا۔ تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہو تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولنا، بیل آئیکن پر کلک کر دینا جس سے آنے والی سارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اسی طرح آپ لوگ اپنا پیار اور سپورٹ میرے چینل پر بنائے رکھنا ہے، جس سے آپ نے شروع سے سپورٹ کیا ویسے آگے بھی سپورٹ کرتے رہیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ بائے بائے فرینڈ۔